कैटेगोरिकली कहता हूँ कोई एनओसी नहीं दिया गया। हिम्मत है 1 इंच जमीन का इधर से ले जाने की? लैंड तुम्हें वेस्टेड ही नहीं है, तुम्हारी चीज ही नहीं है, तुम आगे पीछे की बात कर। इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को 1 महीने बाद इन्होंने जाहिर किया। हम अब इस चीज पे बात उनसे नहीं कर सकते। इस सूबे के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं, जब गया हूँ मैं इंशाल्लाह ताला कभी जाऊंगा। हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि जी ये आपके नहीं है जजीरे, ये सूबे सिंध के अवाम की मिल्कियत है और ये आप ये ऑर्डिनेंस वापस लें इमीडिएटली। हमने इस लिखने के बाद उनको टाइम दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा और जैसे बताया दोस्तों ने 18 अक्टूबर के जलसे, जिस जलसे के बाद वो सुनते हैं ना कि घबराना नहीं, उसके बाद जो हुआ है वो घबराहट और बौखलाहट अब और बहुत से हैं, मैं कहूँगा तो लोग फिर बात करेंगे, बताऊँगा आपको बातें। ये बौखलाहट का ज़ाहिर किया उन्होंने। उस जलसे में बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया कि वेडनेसडे तक टाइम है, तुम ये ऑर्डिनेंस वापस लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता हूँ अपनी सूबाई असेंबली को कि इसके ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें। और मैं सेनेट में कहता हूँ कि वो डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए सेनेट में रेजोल्यूशन जमा हुई भी है, वो पास करें। फेडरल गवर्नमेंट जो है ना मानी, और ऐसी बातें की गई इधर। मैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करूंगा, बहुत बातें हुई हैं कि एनओसी दे दिया। मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कोई एनओसी नहीं दिया गया और ये मैं आपको बताऊंगा क्या दिया गया, क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया। ऐसी बातें हुई। एक साहब, इज्जत है मुझे उनके लिए, नाम नहीं लूंगा, सूबे में एक आला ओहदे पे फायज है हमारे, कहते इसमें परेशानी की बात है, ये जजायर हम इस्लामाबाद तो नहीं उठा के ले जाएंगे। ले जाओ, हिम्मत है 1 इंच जमीन का इधर से ले जाने की? मतलब अकल देखें, कह रहे हैं हम ये इस्लामाबाद तो नहीं ले जाएंगे। इनको यही दिमाग में है कि हर चीज इस्लामाबाद ले जानी हमने। ये बात करते हैं वो एनओसी। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्तों ने, मैं आप देखिए हर एक की अपनी समझ होती है, समझ के बाद हर एक की अपनी नीयत होती है। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, अपनी समझ मैंने बात की ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू। दोस्तों ने कहा वफाकी हुकूमत, इस वफाकी हुकूमत जिसने हर मरहले पे, हर मौके पे सिंध के साथ ज्यादती का कोई मौका नहीं छोड़ा, और मैं उन पर भी आज बात करूंगा थोड़ा बहुत। इस वफाकी हुकूमत ने हमें लिखा कि जी हम इन आइलैंड्स पे कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और एनओसी नहीं मांगी उन्होंने, हमें मांगी नहीं उन्होंने कहा आप कंकरेंस दें अपनी। उन्होंने कहा हम कंकरेंस कंडीशनल दे सकते कि करना क्या चाहते हो, बताओ तो सही। और कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने फैसला किया कि वाज़ेह तौर पे इन्हें बताया जाए कि ये प्रॉपर्टी हुकूमत सिंध की है, यानी सिंध के लोगों की। इधर बैठे कैबिनेट मेंबर्स, हमने वाज़ेह, कैबिनेट के मिनट्स हैं, हम पब्लिक कर देंगे, वैसे वो नहीं होते, आप देख लीजिएगा। हमने कहा वाज़ेह करो कि ये हुकूमत ये सिंध के लोगों की प्रॉपर्टी है। इट कैन बी मेड अवेलेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एज पर रूल्स एंड ऑन कंडीशंस टू बी म्यूचुअली अग्रीड। और इस तरीके कोई अल्फाज है, यानी हमारी चीज़ है ना, अगर आप कैसी चीज़। उसके साथ साथ हमने लिखा कि जो भी प्रोजेक्ट इस पर बनाएंगे, आप जो भी प्लान बनाएंगे, प्लान की इट हैज़ वो आपने मेक श्योर करना है कि जो लोकल फिशरमैन और लोकल कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। ये खत में बाकायदा लिखा गया। लेकिन हमारी चले इसमें कहने के एक बार फिर उन्होंने, हम समझे कि शायद एक हमारे साथ अच्छी तरीके से चलना चाहते हैं आगे, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाया उसको पढ़ने के बाद तो जो सारी चीज़ें थी, मैं 1-2 चीज़ें इसमें आपको बता दूं। क्या लिखा था हमने? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल्स स्पेशली द फिशरमैन। ये लिखते हैं सेक्शन 45 है इस ऑर्डिनेंस का, इजेक्टमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, यानी ये इन्होंने इसमें लिखा है ज़मीन हमारी है, जो कि गलत है। Subject to provision of an opportunity of hearing, the chairman or any person authorized by the chairman may summarily eject any person in authorized occupation of any land or property vested in the authority and may for such ejectment use such force as may be necessary. ये safeguard कर रहे लोकल्स का इंटरेस्ट। कहते हैं रिमूवल ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा इरेक्टेड और यूज्ड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द ऑर्डिनेंस में ये लिखा है कि जो बिल्डिंग आए जब चाहे आए हम गिरा सकते हैं, और बिल्डिंग को डिफाइन हट धरी देखें। इनकी बेइसी, जो मैं हमेशा कहता हूँ बेस लोग हैं, बेइसी देखिए बिल्डिंग को डिफाइन क्या करते हैं, इंक्लूड्स एनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजनेस, फलाना, वेयर हाउस, आउट हाउस, हट, हटमेंट, शेड, गराज, स्टेबल, वेल और प्लेटफॉर्म। ये सब है ना, किसी का शेड होगा बेचारे गरीब का, कोई हटमेंट होगी, ये सारी बिल्डिंग में आती है, इनको हम इजेक्ट कर देंगे। फिर आगे लिखते हैं, जो कि हमने इनसे कहा था कि ज़मीन हमारी है, यानी सिंध हुकूमत की, सिंध के लोगों की है। पावर टू डिस्पोज ऑफ लैंड, दी अथॉरिटी में रिटेन और में लीज, सेल, एक्सचेंज, रेंट और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एनी लैंड वेस्टेड इन इट। लैंड तुम्हें वेस्टेड ही नहीं है, तुम्हारी चीज़ ही नहीं है, तुम आगे बिकने की बात कर रहे हो। तो इंस्टेड कि वो हमसे कंसल्ट करते, हमें बताते कि क्या प्लान है,
انہوں نے رات کے اندھیرے میں 2 سپٹمبر کو یہ گیزٹ کیا، اور 1 مہینے بعد ان کی بدنیتی وہاں سے ظاہر ہوتی ہے نا. یہ گیزٹ جب ہو جاتا ہے یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اس پبلک ڈاکیومنٹ کو 1 مہینے بعد انہوں نے ظاہر کیا، اور جب ظاہر کیا میں نے آپ کو بتایا ودن 3 days سندھ حکومت کا بڑا واضح موقف پر جواب دیا. میں ان کے بڑے وفاقی وزراء نے بڑی باتیں کی، یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے وفاقی وزراء میں دم نہیں ہم سے بات کرے. کسی ایک نے ابھی تک، چلیں بھائی یہ ہو گیا نا، کوئی کرے. ادھر سے کہتے ہیں کہ جی فلانا آدمی بات کرے گا. میں کیوں بات کروں گا اس آدمی سے جس کو اختیار نہیں ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے، لیکن اس وقت ہم بات نہیں کریں گے جب تک یہ آرڈیننس واپس نہیں ہو جاتا. اس معاملے پہ کوئی بات نہیں ہوگی. یہ آرڈیننس واپس کریں، لیکن اس کے بعد بھی جو انہوں نے بدنیتی ظاہر کی ہے، ہم اب اس چیز پہ بات ان سے نہیں کر سکتے. ڈیولپمنٹ کی بات کی، جو کچھ بات کی، میرا نہیں خیال ہے اب یہ ہو سکتا ہے. یہ بدنیتی نہیں دکھاتے. اگر آپ کو واقعی انٹرسٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اور لوگوں کی بھلائی کا، تو آپ ایک مہینہ ایک آرڈیننس جو کہ پبلک ایک قانون ہے، اس کی اس وقت لائف جو ہے وہ 4 مہینے ہے، جس میں سے 1.5 مہینے سے اوپر گزر چکا ہے. لیکن اس کی زندگی ہم نے پہلے ختم کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سینٹ میں. مجھے پوری امید ہے. انفارچونیٹلی میں جو بات ہے وہ کہنی پڑے گی. فیڈرل کیبنٹ میں آپ لوگ دوستوں کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے امید ہے آگے بھی ساتھ دیں گے. فیڈرل کیبنٹ میں ان کا نمائندہ موجود ہے. یہ آرڈیننس فیڈرل کیبنٹ سے ہو کے گیا ہے، چھپایا گیا ہے ادھر. چلے کیبنٹ کے منٹس تو کانفیڈینشیل ہوتے نہیں جاتے، آرڈیننسز تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے. لیکن میرے پاس منٹس نہیں ہو سکتے. اگر میں معذرت کروں گا اگر یہ بات ایسے نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے. لیکن کیا کوئی اعتراض ہوا جب یہ آرڈیننس لے ہوا تھا فیڈرل کیبنٹ میں؟ ٹھیک ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، ایک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کو فیڈرل کیبنٹ چھوڑ دینی چاہیے. اعتراض تو کریں، منہ تو کھولیں. آپ بس کہتے کہ جی یہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے نہیں. اگر ایسا ہے مجھے بتا دیں، میں اپنے الفاظ واپس لوں گا. دکھا دیں منٹس میں کسی نے اعتراض کیا ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس صوبے سے کئی وزراء تھے جن کا تعلق ان پارٹیوں سے، جن کے کچھ ممبرز یہاں موجود ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے تھے فیڈرل منسٹر، ابھی شہریار شیر صاحب بیٹھے. میں نے کہا میں ان کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ کے لیے اپنے پارٹی کی جو موقف، سندھ دشمن موقف ایک ہے، اس کو بھی ٹھکرایا اور ادھر بیٹھے رہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے دوست بھی بیٹھے ہیں. اگین میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے بتایا جی فلانا سال یہ ہوا، فلانا سال یہ ہوا. بھائی اس وقت جو ہوا ہے، کھڑے ہو ہمارے ساتھ کہ نہیں کھڑے ہو؟ ہم ہر وقت کھڑے رہے ہیں. یہ جو بات بتا رہے ہیں، کسی دن عارف مصطفیٰ جتوئی کو حقیقت بتا دوں گا. سندھ حکومت نہیں تھی اس وقت، ایک انٹرم گورنمنٹ تھی جب یہ بات ہوئی تھی. یہ ان کو میں کہتا ہوں جتنی نالج ہے وہی اپنی طرف رکھیں. تو ایک نیتی سے ہم نے، انہوں نے جب ایک پروپوزل دیا اس میں سارے سیف گارڈز رکھے، این او سی نہیں. ہم نے انہیں کہا چلیں آپ پلان بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اس خط کو ایک شخص ٹویٹ کرتا ہے جس کی میں نے شکل نہیں دیکھی اس دوران. بعد میں تو ایک آدھ بار شاید ملاقات ہوئی جب یہ ہوا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے. دوسرا شخص جو ادھر سے کہتا ہے کہ کیا آئیلینڈ اٹھا کے ہم اسلام آباد لے جائیں گے، وہ نہ 3 میں نہ 13 میں. لیکن آپ نے دینی ہے اپنی اسٹیٹمنٹس تک رہے اور کچھ نہیں. اور ہم جیسے میں نے کہا ہے کہ اس آرڈیننس کو جب تک یہ لوگ واپس نہیں لیتے، ہم ان سے اس چیز پہ بالکل بات نہیں کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہمیں اسمبلی بھی باؤنڈ کر دے. دیکھیں میں سندھ کے لوگوں کو جواب دوں اور آپ کے تھرو جواب دوں، بوتھ سائڈس، دی اپوزیشن اینڈ دی ٹریجڈی. آپ مجھے پابند کریں کہ تم ان سے بات نہیں کرو گے. آپ پابند کریں نہ کریں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سپاہی ہوں. میں کبھی اس صوبے کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں گیا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی چاہوں گا. پچھلے 4 سال سے، اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب میرے سینئر بیٹھے ہیں، کئی بار مواقع ایسے ہیں مجھے پتا ہے جب صوبے کے انٹرسٹ کے خلاف بات کی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ کے گائیڈنس پہ ہمیشہ کھڑی رہی ہے. ادھر سے ایک آدمی بھی، ایک شخص، ہماری بہنیں یا سارے جو ہم ممبرز ہیں، اس دھرتی کے لیے اپنا پسینہ کیا اپنا خون بہائے گا. کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. بڑے باتیں ہوئی کسی کے پیچھے، لیکن ہم ایک رسپانسبل صوبائی حکومت ہے. صرف بیانوں پہ مزید نہیں کرتے. ہم نے کیا کیا؟ بیان نہیں دیا. سب سے پہلے کابینہ کا اجلاس بلایا، حکومت کا موقف بتایا. آج صوبائی اسمبلی بلائی ہے، صوبائی اسمبلی کی طرف سے جواب دیں گے. ہم اپنا آئینی حق، اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے. یہاں کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی کہ آپ نکلے کیوں نہیں، آپ یہ کیوں نہیں ہوا. کئی لوگوں نے کہا اگر نکلنا پڑا، سر کٹانا پڑا تو ہم سب سے آگے ہوں گے. کوئی ہمیں
اس دھرتی سے زیادہ ہم سے زیادہ پیار کرنے والا نہ سمجھے، اس لیے کہ میں کسی اور کی اس دھرتی سے محبت کے اوپر نہیں کرتا، آپ سب کو اس دھرتی سے محبت ہے، لیکن آپ میری اس دھرتی سے پیار پہ شک نہ کریں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ حکومتیں، یہ ممبرشپس ایک طرف، ہماری دھرتی سے محبت ہوتی، اس پہ جب آپ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو میں انہوں نے اپنی عقل جو ہے اس کو بھی استعمال نہیں کیا، آئین کو نہیں دیکھا ہے، ٹیریٹوریل واٹرز کیا ہوتے ہیں، بیس لائن جیسے میں نے کہا، تو بیس لائن کے بھی اندر ہے پداوی صاحب، یہ آئلینڈز جو آپ نے بتایا تھا کہ جہاں سے بیس لائن شروع ہوتی جہاں آئلینڈ ختم ہوتے ہیں، اور وہ کوآرڈینیٹ دیے ہوئے ہم نے نہیں دیے، فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ بیس لائن اس کے اندر اور اس سے 12 ناٹیکل مائل باہر یہ پروونسز کی ملکیت ہے، چاہے جو سمندر کے نیچے یا سمندر کے اوپر ہو، اور اس سے باہر جو آپ کا کانٹیننٹل شیلف ہے وہ وفاق کی ملکیت ہے، اس کو بھی انہوں نے برقرار میں ایک پورٹ قاسم کا کہتے کیا ہے کہ پورٹ قاسم کی لمٹس کے اندر آتا ہے، وہ بھائی گورکھ ڈیولپمنٹل اتھارٹی ہے نا، وہ 3 اضلاع پہ مشتمل ہے، تو کہ گورکھ ہل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سب پہ قبضہ کر لے ان زمینوں پہ، اس کو وہی زمین ملے گی۔ پورٹ قاسم کو جو زمین سندھ گورنمنٹ نے بیچی ہے وہ اس کی ہے، اس کے باہر اس کے لمٹس، ہماری ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی لمٹس مقرر ہوتی ہے، لیکن زمین صرف وہ ہوتی ہے جو سندھ حکومت سے ان کو گرانٹ ہو، چاہے وہ مفت میں ہو چاہے پیسوں پہ ہو، ادروائز وہ سندھ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، یا وہ زمین کوئی ایکوائر کرتے ہیں کسی پرائیویٹ پارٹی کی، جسٹ بیکاز ان کی جورسڈکشن یہ بنتی ہے وہ زمین ان کی نہیں ہو جاتی۔ اور کئی کورٹس کے ججمنٹس اس پہ موجود ہیں، لیکن ان کو سمجھنا نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ عظیم الشان جلسے کے بعد ایک گھبراہٹ چھا جاتی ہے، گھبراہٹ میں یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلے تو تھانوں میں جا کے ادھر جا کے بڑبڑاہٹ شروع کر دی انہوں نے، ہکلاہٹ آ گئی ان کے اندر، جو بول رہے تھے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر پریشر دینا شروع کیا اور طریقے سے پولیس کو، اور سب نے دیکھا یہ اب واضح ہو چکا ہے، جب پولیس نے اپنا کردار صحیح ادا کیا اور کہا یہ ایف آئی آر نہیں ہوگی، ایک جعلی مقدمہ بنایا۔ ہاں، اگر قائد اعظم کی مزار کے لیے ہم سب کو عزت ہے، اگر کوئی چیز ادھر ہوئی تھی آپ اس کو پراپر پروسیجر کے تھرو، لا کے تھرو کر سکتے تھے، اور یہ نہیں پہلی بار تو نہیں ہوئی نا، یہ پی ٹی آئی والے کئی بار ادھر آ کے پتہ نہیں کیوں شور ہنگامہ کر کے گئے اور اس کی ویڈیوز موجود ہے۔ خیر، جعلی مقدمہ بنانا قائد اعظم کی مزار کو وٹنس کر کے، شاہد بنا کے، یہ بتائیں کہاں کی پتہ چلا کس کا تھا؟ ادھر تھے بیٹھے ہوئے، اٹھ کے چلے گئے، ایک مفرور آدمی، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں مفرور تھا، اس کے ساتھ باقی لوگ اریسٹڈ ہے، یہ غائب تھا، ایک مفرور آدمی کو لے کے آئے، ایک مقدمہ جعلی درج کرایا، اور جو پھر پولیس کو جس طریقے سے پریشر کیا گیا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ ذکر کر دیا تھا ہمارے مہمان، سندھ کی دھرتی اپنے مہمانوں کا، اگر آپ کے گھر پہ کھانا اپنے لیے نہیں ہوتا پورا، اگر ایک روٹی ہے تو وہ بھی آپ مہمان کو کھلاتے ہیں، آپ خود نہیں کھاتے۔ یہ سندھ مشہور ہے مہمان نوازی میں، ہمارے لیے وہ شرمندگی کا مقام کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ان کے ساتھ کس طریقے سے پولیس کے اوپر انڈیو پریشر ڈال کے، اور یہ سب رابطے بھی وہ کمیٹیاں بن گئی ہیں اس پہ، اور انہوں نے وہ مقدمہ درج کرائے، اور ایک غیر مہذب طریقے سے ساری انویسٹیگیشن میں باہر آئے گی چیز کہ کس نے کیا کیا ہے، اریسٹ کرتے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم پوری سندھ دھرتی، ہم تو کبھی اگر دشمن بھی مہمان آتا ہے اس کو بھی سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ پولیس نے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ لائلٹی دکھاتے ہوئے ایکشن لیا، اور اس کے ہم نے اعلان کیا ایک منسٹریل کمیٹی کا، آج اس کی تشکیل ہو کے اور انشاءاللہ نوٹیفائی کر دیں گے رات تک یا کل صبح کر دیں گے، آج ادھر بزی ہو گیا تو میں فائنل کر کے آیا تھا۔ چیف آرمی اسٹاف نے بھی اس کا نوٹس کیا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ انکوائری کرائیں گے۔ یہ اسی دور میں ہوا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھوں گے، پولیس والا اس کے ساتھ جس طریقے سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہیں، حکومتوں بھی رہے ہیں، تھانوں میں ہمیں بھی اٹھا کے لے جایا گیا ہے، تھانوں میں ہم نے بھی اپنے وکلاء کے ذریعے اپنا موقف، لیکن اس طریقے سے الٹیمیٹمز ایک وفاقی وزیر دیتے ہیں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے جو ساری چیز ایک ہوا تھا نا، رات کو 1-1:30 بجے کہتے صبح تک مقدمہ نہیں داخل ہوا تو ہم ایسی تیسی میں، مطلب یہ سندھ جو ہے کوئی کالونی ہے کہ میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلوا لوں گا کہ کابینہ میں، چیف سیکرٹری اور آئی جی فیڈرل کابینہ کے نیچے نہیں ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کے ملازم ہے، اور مقدمہ جو جعلی وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، میں نہیں ہوں، لیکن جو مجھے ہے معلومات اس کے بارے میں، وہ شام کو 7 بجے مطلب اس الٹیمیٹم سے 8 گھنٹے پہلے جعلی مقدمہ درج کراتے ہیں، زبردستی کی انکوائری ہوگی، کورٹس بھی دیکھیں گی، وہ موجود ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ ان کو کوئی اپنی عقل نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیانات دیتے تھے۔ وہ شخص جو ایک گندم میں خود کفیل ملک ہو، نیٹ ایکسپورٹر ہو، اس میں جب گندم کے باہر سے جہاز آئے اور بغلے بجائے
اور شادیانے بجائے اور خوش ہو، اس کی عقل کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، افسوس کا دن تھا اس دن کہ اس نے یہ کیا۔ اور بہت سارے، ابھی ایک اور میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، ایک اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا ملی بھگت ہے حکومت کی۔ ہم اپنی پولیس سروس کے ساتھ کھڑے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، ادھر یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ پولیس فورس اور پولیس کی عزت کا خاص خیال رکھیں گے اور جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب کرائیں گے۔